अभी बिलाखिर बशीर बड़ेच साहब ने फिर एंट्री किया। कहने को तो सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ बहुत दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आया ये कौन दरमियान में हुआ कि वो बशीर बड़ेच जिसको सूबा बदर किया था अनवारुल हक काकड़ ने, उसका राइट हैंड या उसके जरिए चलने वाला सरफराज बुगटी बशीर बड़ेच को उसकी सबसे चहीती पोस्टिंग पर दोबारा ले गया। बाकी आप समझ लें जो चुप है या वो है, उन्होंने कहीं ना कहीं इक्तफा कर लिया अस्करियत पसंदों के साथ, या वो कम से कम रियासत के साथ उस तरह नहीं खड़े। वो कहते हैं कि भाई क्या सिला है, और रियासत वसूली वाली सरकार पे चल रही है कि मतलब जो बोली देगा उसको आप डीसी लगाओगे। आप मुझे 5 डीसी बता सकते हैं बलूचिस्तान के कि यार ये डीसी है, इसकी ये कॉम्पिटेंसी है, इसने मुश्किल हालात में हालात को सेट किया, इसको हमने लगा दिया, 5 डीसी का नाम दे। जारी बात है जो पैसे नहीं लेता ना उसका कैरेक्टर साफ होता है, इसमें तो कोई शक नहीं है। तो जब वो जाता है वो सिस्टम को ठीक करता है, नीचे भी ठीक करता है। जब बॉस नहीं लेता ना तो फिर नीचे किसी की मजाल नहीं होती कि वो ले सके। तो भाई पैसे में बहुत ताकत है। कोई अनवारुल हक काकड़ भी चुप है, ताकतवर हल्के भी चुप हैं, सरफराज बुगटी की भी चुप हो गई है। तो जैसे जिससे साजबाज हुई है, बहरहाल ये साजबाज से ही वहां पे तीसरी मर्तबा गया है। हर बंदा है कि यार ये खिलाने पिलाने का माहिर है, 2 नंबरी का माहिर है, इसलिए ये ACSPND बैठा हुआ है, इसलिए ये फाइनेंस में बैठा हुआ है, इसलिए ये CNW में बैठा हुआ है, इरिगेशन में बैठा हुआ है, प्रिंसिपल सेक्रेटरी बैठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुझे कहते हैं मकबूल अहमद। आज हम आपको एक और अच्छी ब्रेकिंग न्यूज, रमजानुल मुबारक का महीना हो और फिर कमाई वाला सूबा हो तो कमाइयां ना हो, कमाई की खबरें ना हो तो ऐसा हो नहीं सकता। मेजर रिटायर बशीर अहमद बड़ेच साहब तीसरी मर्तबा डिस्ट्रिक्ट कैच के DC बना दिए गए हैं। बशीर बड़ेच साहब मुझे बलूचिस्तान शिफ्ट हुए 2019 से अब तक का यही कोई 5 साल हो गए हैं। इसमें मैंने जाम कमाल के दौर में उनको देखा, गालिबन यही दौरानिया था, डिस्ट्रिक्ट कैच के वो DC थे। फिर हुसैन जान आए, फिर उसके बाद कुद्दूस बिजिंजो के दौर में ये फिर दोबारा डिस्ट्रिक्ट कैच में गए। इसके बाद फिर हुसैन जान ने इनको रिप्लेस किया। इसके बाद अब तीसरी मर्तबा फिर ये डिस्ट्रिक्ट कैच के DC बन गए हैं। अगर मैं बशीर बड़ेच साहब की बात करूं तो मुझे शायद बहुत सारों से ये मुनासिब अफसर लगते हैं, लेकिन ये डिस्ट्रिक्ट कैच की पोस्टिंग ने इनको बहुत मुतनाज़ बनाया है। बार बार इनका जाना, बार बार वहां जाना, ये बड़ा तनाज़ात खड़े कर रहा है। और फिर इनका और साबिक निगरान वजीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का कोई ज़मीन पे भी कोई क्लैश चल रहे हैं और वो काफ़ी असरअंदाज भी हुए हैं इन पर। अगर आपको याद हो, जब तो ये थे उस वक्त तो इतने वो जोरावर नहीं थे। जब वो निगरान वजीर आज़म बने, उन्होंने इनको, बशीर बड़ेच साहब को और मेजर रिटायर इलियास किफजई साहब को, इन दोनों को यहाँ से सूबा बदर करवाया और गालिबन यही कहा कि 5 साल तक ये सूबे से बाहर खिदमत देंगे। लेकिन जैसे ही उसकी निगरान वजीर आज़मशिप गई, दोबारा ये लोग, इन्होंने कहा कि भाई हमने सर्व करना है, खिदमत देनी है तो फिर बलूचिस्तान में ही देनी है। ज़ाहिर बात है जो खिदमत का सिला बलूचिस्तान में मिलता है वो दूसरे सूबों में कहाँ मिलता है। अब कैच में एक दिन में अरबों रुपए की वो होती है। ये टोकन सिस्टम जब से आया है, फिर बॉर्डर है ईरान का, अरबों रुपए का ये टोकन सिस्टम। ये इब्राहिम इस्माइल है, पता नहीं इस्माइल इब्राहिम है, इसने अली हसन के थ्रू छक्का लगाया। दरमियान में ये हुकूमत की शुरू में ये गए, इनका 2-3 मरतबा ट्रांसफर हुआ भी, मतलब हो रहा था, फिर बचवा गए, फिर बचवा गए। अभी बिलाखिर बशीर बड़ेच साहब ने फिर एंट्री किया। कहने को तो सरफराज बुगटी और अनवारुल हक काकड़ बहुत दोस्त हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। अभी आया ये कौन दरमियान में हुआ कि वो बशीर बड़ेच जिसको सूबा बदर किया था अनवारुल हक काकड़ ने, उसका राइट हैंड या उसके जरिए चलने वाला सरफराज बुगटी
بشیر بڑیچ کو اس کی سب سے چہیتی پوسٹنگ پر دوبارہ لے گیا۔ اب بات یہ ہے کہ جواز دیا جاتا ہے کہ کیچ کے بڑے حالات خراب ہیں اس وجہ سے، تو حالات تو نوشکی کے بھی خراب ہیں۔ بشیر زیب کا آبائی ڈسٹرکٹ تو نوشکی ہے، وہاں سب سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، آپ ان کو وہاں لے جاتے۔ حالات تو خزدار میں سب سے زیادہ خراب ہو رہے ہیں، آپ وہاں لے جاتے۔ پنجگور میں سب سے زیادہ ادھر خراب ہیں، ادھر آپ لے گئے۔ اب انہوں نے جو دکھانا تھا 3 ٹینیور، مطلب یہ اس کا جا رہا ہے، تو پچھلے میں وہ کر دیتے، یا اس کی کیا گارنٹی ہے جائیں گے جو نوگو ایریاز ہیں وہ نوگو ایریاز نہیں رہیں گے؟ یہ تو تک ہی نہیں بنتی، تو یہ تو بنائے نہیں۔ تیسری بات کی جاتی ہے کہ بھائی سیکٹر انوالو ہے، یا یہ ریٹائر فوجی ہیں، یہ جو نیا سیکٹر آیا ہے یہ جنرل مٹیریل ہے۔ جنرل مٹیریل کبھی بھی اپنا کندھا استعمال نہیں کرتا، اور آیا بھی نیا ہے، تو یہ اتنا بولڈ سٹیپ تو لے نہیں سکتا تھا۔ اور پھر جب وزیر اعلیٰ بھی نہ چاہ رہا ہو، انوار الحق کاکڑ بھی نہ چاہ رہا ہو، تو وہ آ جائے، تو ایسا ہو نہیں سکتا۔ تو اس سے کم برا ان کی نظروں میں الیاس کفزئی تھا، اس کے پاس لیڈر تھی، وہ بھی اس سے لے لی گئی۔ اب یہ ان کو بشیر بڑیچ صاحب اور الیاس کفزئی صاحب کو MCMC کیے ہوئے 1.5 سال ہو گیا، ان کو 19واں گریڈ وفاق نہیں دے رہا۔ یہ جو ابھی گیا ہوا ہے فیصل آغا بیٹھا ہوا ہے ہمارا سیکٹری SNGD والا، یہ گیا، اس نے سپورٹ بھی کی، اس کے باوجود سیکٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کو 19واں گریڈ نہیں دیا کہ بے ضابطگیوں کی شکایات ہیں وغیرہ وغیرہ۔ بشیر بڑیچ صاحب جب پچھلے ٹینیور میں تھے ڈسٹرکٹ کیچ کے DC، تو ان کے اور عزیز اکیلی میں بھی کوئی انبن ہوئی تھی، اور اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا۔ اور حسین بلوچ مسلسل، میں حیران تھا کہ ابھی وہ کیسے نہیں آیا، وہ تو ہر وقت وہاں جاتا ہے پیسہ چھاپنے۔ ہماری ترجیحات کیا ہے؟ تربت میں گنے چنے لوگ ہیں کہ یار یہ ریاست کے ساتھ کھڑے ہیں، باقی آپ سمجھ لیں جو چپ ہے یا وہ ہے، انہوں نے کہیں نہ کہیں اکتفا کر لیا ہے عسکریت پسندوں کے ساتھ، یا وہ کم سے کم ریاست کے ساتھ اس طرح نہیں کھڑے۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی کیا صلہ ہے، اور ریاست وصولی والی سرکار پہ چل رہی ہے کہ مطلب جو بولی دے گا اس کو آپ DC لگاؤ گے۔ آپ مجھے 5 DC بتا سکتے ہیں بلوچستان کے کہ یار یہ DC ہے، اس کی یہ کمپیٹنسی ہے، اس نے مشکل حالات میں حالات کو سیٹ کیا، اس کو ہم نے لگا دیا، 5 DC کا نام دیں؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ تو پھر اس میں حالات کیسے ٹھیک ہوں گے؟ بس یہی حالات جیسے بھی ہوں، بعد میں ڈال دینا ہے کہ بھائی فوج FC بھی سب کچھ نہیں کر سکتے جب تک وہ نہیں ہوگا۔ آپ نے اپنی چینیں بنائی ہوئی ہیں، ادھر کے اپنے حساب کتاب چل رہے ہیں، تو کبھی بھی نہیں ہوتا۔ ماحول گراؤنڈ سیٹ انتظامیہ نے کرنا ہوتا ہے۔ آپ ایماندار لوگ لے کے جائیں جن کی یہ چینیں نہ ہوں، یہ ٹوکن سسٹم نہ ہو۔ یہ ٹوکن سسٹم ختم کر دیں، یہ کیچ کی پوسٹنگ، آپ کی کیچ کی پوسٹنگ ایڈیشنل چیف سیکرٹری PND سے بھی زیادہ اٹریکٹیو ہو چکی ہے، اربوں خربوں کا کام ہوتا ہے۔ اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں اس کی بولی اگر ارب روپے لگائی جائے، پتہ نہیں مجھے کتنے دے کے جا رہے ہیں، مجھے مبینہ طور پر تو یہ باتیں چل رہی ہیں، لیکن مجھے ایگزیکٹ فگر نہیں پتا، لیکن اگر کوئی ارب روپے دے کے بھی یہ پوسٹنگ لیتا ہے تو وہ بہت بڑا فائدہ کرتا ہے، بہت بڑا فائدہ کرتا ہے۔ اور بلوچستان کے حالات خرابی ہونے کی وجہ ایک ٹوکن سسٹم بھی ہے، اس کو اس چیز سے نکال دیا گیا کہ بھائی انتظامیہ کی موجیں لگ گئیں۔ اچھا ہیتوں کے لیے ٹوکن سسٹم کہاں پہ ہے؟ جو غریب ہے اس کو کوئی ایک ٹوکن دینے کو تیار نہیں ہے، تو پھر سب کے لیے ہو نا، یہ تو نہیں ہے چہیتوں کو آپ نوازو اور باقیوں کو آپ کچھ نہ دو۔ اب سوال یہ ہے، ہم یہی کہتے ہیں بارڈر بند ہو رہے ہیں، جب 75 سال تک پاکستان نہیں ڈوبا، ان بارڈر کھلنے سے آگے بھی نہیں ڈوبنا۔ اگر یہ ہے کم سے کم حالات آپ کے کچھ کنٹرول میں تھے، اب وہ نہیں ہے، اب وہ عسکریت پسندوں کے ساتھ مل رہے ہیں۔ اب ظاہری بات ہے عسکریت پسندوں کے ساتھ کوئی جڑا ہے، اس کے گھر والوں کا تو وہ خیال رکھ ہی رہے ہوں گے، کچھ نہ کچھ تو دے ہی رہے ہوں گے۔ ادھر سے ہر بندے کو تو سرکار ایڈجسٹ نہیں کر سکتی، سرکاری جاب دے، تو پھر یہی ہوگا۔ تو یہ دے دکھ کی بات ہے، مطلب اس چین والی اس میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میرا کسی اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر حسین جان بلوچ صاحب دوبارہ وہاں جائے گا، بشیر بڑیچ صاحب وہاں جائے گا، تو یہی اسٹیشن رہ گیا ہے، اور کوئی پورے بلوچستان میں 36-37 ڈسٹرکٹوں میں اور کوئی پسند نہیں ہے بار بار وہاں آنا ہے، بار بار وہاں آنا ہے۔ اور افیسر جو ادھر سینکڑوں پڑے ہیں ان میں کسی کا حق نہیں ہے،
اور میں تو کہتا ہوں حق اس بیس پہ، میں یہ نہیں تھا جو اسماعیل ابراہیم ہے یہ بھی تو اس لیے تو نہیں کیا تھا کہ اس نے بڑی کوئی خدمات دی، یہ بھی کمائی کے لیے کیا تھا. ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو شورش زدہ جن کے بارے میں کہا بھی جاتا ہے کہ 6-7 ڈسٹرکٹ بڑے کریٹیکل ہیں، ان میں تو آپ اپرائٹ لوگوں کو لے کے جائیں. آپ لوگوں کو ہیں ہمارے پاس اچھے افسران ہیں کہ یہ 1 روپے نہ لیتا ہے، اور اس کا ظاہری بات ہے جو پیسے نہیں لیتا نا اس کا کیریکٹر صاف ہوتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. تو جب وہ جاتا ہے وہ سسٹم کو ٹھیک کرتا ہے، نیچے بھی ٹھیک کرتا ہے. جب باس نہیں لیتا نا تو پھر نیچے کسی کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ لے سکے. یہ نیچے کمائی ہمیشہ اس وقت کھلتی ہے جب پتہ چلتا ہے اوپر والا کمائی کر رہا ہے، اور یہاں نیچے والی کمائی بھی اوپر ہی جا رہی ہوتی ہے. تو یہ ظلم ہے، یہ تکلیف دہ امر ہے. اب یہ دو جو ہیں ان کو وفاق 19واں گریڈ نہیں دے رہا کہ بھائی بے ضابطگیوں کی شکایت ہے وغیرہ وغیرہ، اور ہم ان کو بار بار ایک ہی ڈسٹرکٹ میں ہمیں اچھے افسران یہی ملے ہیں، ان کو ہم لے کے جا رہے ہیں کہ بھائی ان کو کیا کریں آپ، یہی اپنی ڈیوٹی دیں گے. تو بھائی پیسے میں بہت طاقت ہے. کوئی انوار الحق کاکڑ بھی چپ ہے، طاقتور ہلکے بھی چپ ہیں، سرفراز بگٹی کی بھی چپ ہو گئی ہے. تو جیسے جس سے ساز باز ہوئی ہے، بہرحال یہ ساز باز سے ہی وہاں پہ تیسری مرتبہ گیا ہے. ایسا میں یہی کہتا ہوں کوئی بھی آفیسر ہو وہ بار بار جب ایک اسٹیشن پہ جاتا ہے نا تو شکوک و شبہات ہوتی ہیں، یہ اس کے کیریئر کے لیے صحیح نہیں ہوتا. پچھلی دفعہ جو چیف سیکرٹری اور یہ تنازع ہوئی ہے مزید، تو ابھی پھر اگر حسین جان جائے گا پھر وہ یار آپ لوگوں کو یہی ملے ہیں. تو ہر حکومت میں یہ ہو اس کا مطلب ہے تو پھر حکومتوں میں کوئی تو فرق نہیں ہے کہ مطلب ہر حکومت میں پہلے تو یہ چین نہیں تھی، اب تو یہ چین آ گئی ہے. اب ہر دوسرے کی خواہش ہے. میرے خیال میں اگر آپ سیکرٹریوں سے بھی پوچھیں گے نا کہ آپ کی خواہش پہ آپ کو کون سی پوسٹنگ ملے تو شاید وہ بھی کہے مجھے ڈی سی کیچ لگا دے. وہ وہی ہے بھائی، ایک گاڑی لاکھوں میں جاتی ہے، ایک ٹوکن کا حساب. میں کبھی اس پہ اسپیشل پروگرام کروں گا کہ ایک دن میں جو ڈی سی کیچ ہے اس کو کمائی کتنی جاتی ہے. پھر اچھا یہ یہاں تک تو نہیں ہے، اے ڈی سی جو تھا یہ خلیل مراد جو آج کل سسپینڈ کیا ہوا ہے حکومت نے، یہ شخص جب کوئٹہ کا اے ڈی سی تھا میں نے آپ کو بتایا تھا ٹرائیاں کر رہا ہے. یہ وہ ایک ہی ٹائم میں باپ پارٹی کا بھی فیوریٹ تھا، بی این پی کا بھی فیوریٹ تھا، نیشنل پارٹی کا بھی فیوریٹ تھا. اس نے چین لگائی اے ڈی سی کوئٹہ سے، وہ چلا گیا کیچ سے، پھر بڑی دیر تک رہا، پھر اس کا ٹرانسفر کیا گیا. اس نے پھر انٹری کی اے ڈی سی کیچ لگ گیا، پھر اس کا ٹرانسفر کر دیا گیا پنجگور، وہ پھر چلا گیا عدالت سے پھر اس نے اپنے حق میں سٹے لے لیا. اچھا اس دوران وہ ورکر ویلفیئر بورڈ میں بھی سیکرٹری گیا. مطلب اتنا چالو ہے، کہیں وہ بے روزگار نہیں پھرتا. وہاں جا کے وارداتیں کی، وہاں ٹھیکے مینکو کے ایڈوانس لے لی. ابھی جو یہ گیا ہوا ہے یہ ستار بگٹی بیٹھا ہوا ہے، وہ جو اس سے کوئی پوچھے وہ جو پچھلی ہوئی ہیں کتنا کام آپ لوگوں نے کرایا ہے، یہ گیا ہے اس نے پھر اپنے وہ شروع کیے ہوئے ہیں. تو مطلب یہ ہے کہ اے ڈی سی بار بار وہاں سے نہیں جانا چاہتا. تابش وہاں سے آیا، نوازا گیا سیاسی لوگوں کو وہاں پہ، کیونکہ تھا کوئی آرو وغیرہ. ابھی پھر اس پر ٹرائی ماری تابش، پھر کیچ گیا ہوا ہے. جب اے ڈی سی نہیں چھوڑ رہا، تحصیلدار نہیں چھوڑتا تو ڈی سی کیسے چھوڑے گا؟ کمشنر جو ہے مکران ڈویژن، اس کو اچھی اپرچونٹیز مل رہے ہیں، وہ مکران نہیں چھوڑنا چاہتا. جب آپ کے افسران کی پہلی اور آخری ترجیح کمائی ہو تو اس کے لیے امن و امان، عوامی خدمت یا انتظامیہ کے معاملات متوجہ ہوں گے. پھر یہی ہوگا، بی ایل اے بھی بندوقیں لے جائے گا آپ کی فورس سے، بی ایل ایف بھی لے جائے گی، چاہے پولیس ہو چاہے لیویز ہو، سب سے لے کے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ آپ ان کی کمانڈ ایسے لوگوں کو دے رہے ہو. تو بہرحال ان افسران سے گزارش ہے خدا را کچھ کیڈر کا خیال رکھیں. اور حکومت تو بس وصولی سرکار بنی ہوئی ہے، جس کی جتنی آفر دو گے اتنی اچھی پوسٹنگ ہوگی. ابھی آپ دیکھو جو اچھے سیکرٹری بیٹھے ہوئے ہیں ہر ایک نے مکمکا کیا ہوا ہے، بنا گیا. اور ادھر ہمیں گڈ گورننس کی. اب یہ گڈ گورننس ہے آپ کے ڈنڈے کے زور پہ آپ کا مخالف ترین بندہ اپنی پسند کی پوسٹنگ لے کے گیا ہے. کس بل بوتے پہ لے گیا؟ میں تو نہیں دیکھ رہا کوئی اور بل بوتا ہے سوائے پیسے کے.
تو جب آپ اس حد تک گر گئے ہو اور پھر آپ ہمیں بتاؤ گڈ گورننس ہے، مثالی حکومت چلے گی، یہ ہوگی آپ کی مثالی حکومت، گھنٹہ چلاؤ گے آپ حکومت، کچھ بھی نہیں کر پاؤ گے. آپ لوگوں میں بس اپنی کمائیاں کرتے پھرو، خود ارب پتی بنو، خود شاید باہر چلے جاؤ، خود کو سیٹل کر دو. آپ لوگوں کے بچے مچے تو عیاشی کریں گے، لیکن بلوچستان کا عام بچہ ذلیل رسوا ہوگا. اس جنگ میں معصوم لوگ مارے جائیں گے. بس عام بندہ ادھر سے بھی مار کھائے اور ادھر سے بھی مار کھائے. اور حکومت نے جو کچھ کرنا تھا وہ صرف کمائی پہ اس کا فوکس ہے، باقی بیڈ گورننس نہیں. کیا کہتے ہیں ریٹرن، کہ ہاں بھائی لگا رہے ہیں کیا ملے گا. مطلب کوئی آپ 5 افسران ایسے نہیں بتا سکتے کہ یار یہ بندہ اس کیلیپر کا بندہ ہے، یہ رائٹ پرسن فار رائٹ جاب ہے. ہر بندہ ہے کہ یار یہ کھلانے پلانے کا ماہر ہے، 2 نمبری کا ماہر ہے، اس لیے یہ ACSP&D بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ فائنانس میں بیٹھا ہوا ہے، اس لیے یہ CNW میں بیٹھا ہوا ہے، اریگیشن میں بیٹھا ہوا ہے، پرنسپل سیکرٹری بیٹھا ہوا ہے. تو تمام کی وہی ہے. جو بندہ کہے گا میں نہیں لیتا، میں پرسنٹیج نہ دیتا ہوں نہ لیتا ہوں، وہ آپ کو CMIT میں ملے گا. وہ آپ کو ایکسٹریم مطلب ایسا ڈپارٹمنٹ ہوگا جو یا مخالف کا ہوگا، جہاں پہ کچھ بھی نہیں ہوگا وہاں پہ آپ بٹھا دو گے. تو دکھ ہوتا ہے، افسران پہ بھی دکھ ہوتا ہے کہ یار آپ لوگ کیوں اپنے آپ کو اتنا متنازع بنے، آپ کا پورا کیریئر بڑھا. حکومت کہ کہیں تو شرم کرو، کہیں تو بخش دو. یہ 5-7 ڈسٹرکٹ ہیں، ان میں تو آپ کہو کہ یار اس بندے کو دیکھو، یہ کوئی داغ اس بندے پہ نہیں ہے، اس کو ہم نے لگا دیا ہے. پھر آپ کو عمر ایوب کی باتیں بری لگتی ہیں، پھر آپ کو فضل الرحمان کی باتیں بری لگتی ہیں. فضل الرحمان کیا نہ کہے، اس کا 19-20 ہزار لینے والا لیڈر مار دیا ہے، کوئی اس کا پرسان حال نہیں ہے، پوچھنے والا نہیں ہے. اتنے اس کے پیچھے لوگ تھے، وہ بھی اس جگہ پہ جہاں پہ ریاست کا جھنڈا اٹھانے والے بھی شاید آپ کو درجن لوگ نہ ملے. لیکن بس ہر ایک نے اپنا اپنا کارڈ کھیلا ہوا ہے. اس ملک کی یا اس صوبے کی یا اس عوام کی کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے. بس ہر بندے کا یہ ہے میں آؤں کماؤں اور بس لے جاؤں. کسی سے میری مخالفت حکومت کی اس لیے نہیں ہے کہ یہ برا ہے یا کرپشن کرتا ہے، یہ ہے کہ اگر وہ برا ہے بھی تو وہ اس لیے برا ہے وہ ان کو یہ حصہ نہیں دیتا، یہ اس لیے برا ہے کہ اس کی لویلٹی جو ہے نا یا اس کی کمائی کسی اور کو جا رہی ہے. سمپل، باقی کوئی وہ نہیں ہے. یہ آپ کی حکومت ہے، اس حکومت سے آپ اتنی مضبوط عسکریت پسندی کا مقابلہ کرو گے اور دنیا کی جو ہے نا اس جدید دنیا میں آپ اس دنیا کا مقابلہ کرو گے تو یہ خام خیالی ہوگی. یہ وسودی والی سرکار ہے، یہ ہے عہدے بانٹنے والی سرکار ہے. یہاں سب کچھ لین دین والی معاملات چل رہے ہیں. تو اس میں کیا ہم کسی کو امید دیں کہ یار کچھ اچھا ہوگا؟ کیا ہم کہیں کہ کچھ بہتری آ سکتی ہے؟ ہر فیصلہ ہم دیکھتے ہیں کہ یار یہ بندہ اس کیلیپر کا نہیں ہوتا، آپ اس کا لگا دیتے. اس میں پھر آپ دنیا کو بے وقوف بنا سکتے ہو، لیکن جو اس سسٹم کا حصہ ہو، اس سے متاثرہ ہو، وہ آپ سے بے وقوف نہیں بنے گا. باقی گفتار کے غازی بنے ہوئے ہیں، بس باتیں کرنا آتی ہیں، وہ کرتے پھرے. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.